बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑब्वियसली जिस पर इस वक्त पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उस गुफ्तगू का मकसद क्या था, आगे क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुस्तकबिल अब क्या है, क्या मफाहमत होगी या मज़ाहमत। धमकियां देने के बाद वज़ीर क़ानून अपनी बात से क्यों पीछे हटने पर मजबूर हो गए, नोटिफिकेशन के बाद नून लीग के कैंप में क्या चल रहा है। नाज़रीन, DGISPR ने आज बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद ये कहा जा रहा था कि DGISPR सिक्योरिटी मामलात पर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, उनकी जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी वो वन मैन सेंट्रिक होगी। वो 1.5-2 घंटे तक बिला थकान बोलते रहे और उनका हदफ सिर्फ एक ही शख्स था जिसे वो जेल में बैठा शख्स कहते रहे। और उन्होंने कहा कि जी वो ज़हनी मरीज़ है, नरगसियत का शिकार है, वो ख़ुद को समझता क्या है, उसका बयानिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जेल में बैठकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, वो ख़ुद को मुल्क से भी ज़्यादा ज़रूरी समझता है। वो समझता है कि उसकी ज़ात है तो मुल्क है, वरना कुछ नहीं है। वो फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालना चाहता है और हम उसे किसी मकसद में भी कामयाब नहीं होने देंगे। DGISPR साहब ने मज़ीद कहा कि वो जेल से जो बात करता है उसका सोशल मीडिया उसे बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में उठाता है, जिसके बाद उसकी बात पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। पहले भारतीय मीडिया इस बयानिए पर लपकता है, उसके बाद अफ़गान मीडिया भी यही बोलने लगता है और फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया पर भी सिर्फ वही बात हो रही होती है जो जेल से निकली होती है। DGISPR ने यह भी बताया कि वो फ़ौज की क़यादत को निशाना बनाकर फ़ौज में तकसीम पैदा करना चाहता है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, जिनमें ज़्यादातर मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं। जब DG साहब ने सवालात लेने शुरू किए तो एक बार फिर अपनी तनकीद का हदफ जेल में बैठे शख्स को बनाया। मारूफ सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान ने सवाल किया कि DG साहब, आपकी तवील गुफ्तगू में इमरान खान का नाम मिसिंग था, बेहतर होता कि आप इमरान खान का नाम भी ले लेते। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में आपकी तरफ से फातिमा जिन्ना से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ और इमरान खान समेत हर किसी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। मंसूर अली ख़ान ने कहा कि अभी चंद साल पहले ही इसी हॉल के अंदर हमें यह बताया गया था कि इमरान खान ही असल मुहिब वतन है, जबकि इसके मुखालिफ नवाज़ शरीफ वगैरह सब सिक्योरिटी रिस्क हैं। ऐसा ना हो कि आज से 5 साल बाद ये बताया जाए कि 5 दिसंबर 2025 को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो दुरुस्त नहीं थी और इस वक्त इमरान खान को दोबारा मुहिब वतन करार दिया जाए। इस पर DGISPR ने कहा कि ठीक है, माजी में भी कुछ लोगों को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया है, मगर आप देख लें कि जिस शिद्दत के साथ फ़ौज आज बात कर रही है, इतनी शिद्दत के साथ कभी किसी और के बारे में बात नहीं की गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज और इमरान खान की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से DG साहब ने कहा कि ये काम हुकूमत के हैं। उन्होंने इस हवाले से अपनी शिकायत हुकूमत तक पहुँचा दी हैं, अब आगे कार्रवाई करना हुकूमत का काम है। नाज़रीन, अब आ जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेरे तज्ज़िये पे, तो यकीन करें कि इस सारी सूरत हाल पर हमारा दिल तो बहुत दुखता है। नाज़रीन, ज़रा ठंडे दिल के साथ सोचिए कि एक तरफ मुल्क का सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर इदारा है जिसके ज़िम्मे बुनियादी तौर पर कौमी सलामती जैसी इंतहाई अहम और नाजुक ज़िम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ अवाम का पसंदीदा तरीन लीडर है। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये किसी भी रियासत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए किसी तौर भी खुशकुन नहीं हो सकती और इस पर हर जिसके सीने में दिल धड़कता है और जिसको अल्लाह ताला ने शऊर अता किया हुआ है, जिसे कुछ जमहूरी अक़दार से भी नवाजा हुआ है, जमहूरी सोच से नवाजा हुआ है, वो नाज़रीन इस सूरत हाल पर बहुत परेशान है कि एक तरफ मुल्क का ताकतवर तरीन, मुनज़्ज़म तरीन अदारा है और दूसरी तरफ मुल्क का पसंदीदा तरीन लीडर है, मकबूल तरीन लीडर है। इन दोनों बातों से इनकार नहीं किया जा सकता और दोनों तरफ से एक दूसरे के बारे में भी इन दोनों हकीकतों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि कौमी सलामती के इदारे और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर कभी भी, कोई भी हो वो लीडर,
کبھی بھی آمنے سامنے نہ ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ناظرین 2018 سے 2022 تک جب یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اس کے نتائج آپ نے دیکھے تھے۔ ملک کووڈ کی بدترین صورتحال کے باوجود 6% سے اوپر ترقی کر رہا تھا، ملک میں کاروبار چل رہا تھا، صنعتیں لگ رہی تھیں، مزدور کو روزگار مل رہا تھا، برآمدات بڑھ رہی تھی، ہر فرد کو ہیلتھ کارڈ مل رہا تھا، مہنگائی آج کی نسبت 3 گنا کم تھی، کسان خوشحال تھا، اسے اپنی فصلوں کا پورا معاوضہ مل رہا تھا، کوئی بھی فصل وہ بیج رہا تھا وہ اس کی توقع سے زیادہ اس کو معاوضہ مل رہا تھا۔ یقین جانے یہ اس برکت کا نتیجہ تھا کہ ملک کا مقبول رہنما اور ملک کی سلامتی کے ادارے ایک پیج پر تھے، اور سب سے عام بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں فوج کا امیج بھی 7ویں آسمان پر تھا۔ پھر اس کے بعد رجیم چینج ہوتا ہے، ملک کے مقبول ترین لیڈر کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جن کے ہاتھ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں انہیں اقتدار سونپ دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک کی آدھی آبادی خط غربت سے نیچے گر گئی، بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ہر شخص، ہر طالب علم، ہر پیشہ ور شخص، ہر بزنس مین جو ہے وہ ملک چھوڑنے پر اس وقت تلا بیٹھا۔ بے روزگاری کی سطح جو ہے وہ میرا خیال شاید بلند ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہے۔ آج یومیہ 25 ارب روپے قرض لے کر ملک چلایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے بتایا، میں نے نہیں بتایا، آئی ایم ایف نے بتایا کہ صرف 2 سال کے دوران ملک میں 5000 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن ہو چکی ہے۔ یوں لگتا ہے ناظرین کہ واپسی کی راہیں نہیں چھوڑی جا رہی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے بعد توقع تھی کہ شاید اڈیالے کی جانب بھی مفاہمت کی کوئی کھڑکی کھولی جائے گی، لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اڈیالہ کا دروازہ جو کبھی کبھار کھل جایا کرتا تھا شاید اب اس کی نوبت بھی مشکل سے ہی آئے۔ پاکستان اور اس کے اداروں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے فکر مند لوگوں کے لیے یہ ساری صورتحال ناظرین بہت تکلیف دہ ہے، کسی طور بھی خوش کن نہیں ہے۔ ناظرین بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ کسی جگہ پہ تصادم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بار بار پوچھا گیا کہ تم ہوتے کون ہو؟ اس کے جواب میں ابھی سے سوشل میڈیا پر مزاحمتی بیانات کا ایک سیلاب آ گیا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ اگلے کئی روز تک جاری رہے گا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ پریس کانفرنس جو ہے اگلے کئی دن تک سوشل میڈیا پر زیر بحث رہے گی۔ اس صورتحال میں ناظرین اور کوئی خوش ہو یا نہ ہو، تماشا دیکھنے والی پارٹی بہت خوش ہے، بس میرے تھوڑے کہے کو زیادہ جانے۔ ناظرین 3 سال سے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ملک کا نظام ڈر اور خوف کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے۔ کسی پر مقدمہ بنا لیا، کسی کو جیل بھیج دیا، کسی کے گھر میں گھس گئے، خواتین کو بے عزت کیا گیا، جو منہ زور پھر بھی باز نہ آیا پھر گولی چلا دی گئی۔ جس ریاست کو ماں جیسا کہا جاتا تھا اس نے اپنا منشور بدل لیا، مگر کیا کریں، ریاست کے نئے ضابطے کارگر ثابت نہیں ہو رہے۔ ایک شخص جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، آج سب سے مقبول رہنما ہے، اسے 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، جیل میں ڈالا ہوا ہے، بار بار اسے قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، اور اوپر سے ہمارے وزراء یہ فرماتے ہیں کہ اتنی اور دہی اور پتہ نہیں دیسی ککڑ، تو ایسی جیل ہو تو کس کا اندر جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو میرا وزراء جو یہ بیان دے رہے ہیں ان سے کہنا کہ خدا کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مشکلات سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے۔ اور غالباً یہ بیان جو ہے وہ وزیر قانون سے منسوب ہے جو میری نظر سے گزرا۔ ناظرین منگل کے روز 1 ماہ بعد عمران خان کی بہن سے صرف ان کی 20 منٹ کی ملاقات کروائی گئی۔ فارم 47 پر قائم یہ نظام ناظرین اتنا نازک ہے کہ چند منٹ کی اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے مندرجات سامنے آنے پر ہی اپنی بقا کے بارے میں پورا نظام فکر مند ہو گیا۔ پہلے فیصل واوڈا نے گالیاں اور دھمکیاں دیں، کل 2 تارڑ صاحبان سامنے آ گئے، انہوں نے باقاعدہ حکومتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا، خود ہی فیصلہ دے دیا کہ اب عمران خان کی جیل میں کسی سے ملاقاتیں نہیں کرائی جائیں گی۔ اور الزام کیا ہے، جرم کیا ہے، کیوں نہیں کرائی جائیں گی؟ اس لیے کہ عمران خان کی بہن نے آ کے باہر یہ بتایا کہ عمران خان بہت غصے میں تھے۔ تو کیا بتاتے باہر آ کے؟ وہ بی بی کیا بتاتی؟ بتا دے نا، کیا بتاتی؟ کہ وہ اندر لڈیاں ڈال رہا ہے؟ کیا بتاتے؟ انہوں نے باہر آ کے یہ کیوں بتایا کہ عمران خان غصے میں تھے؟ ناظرین گزشتہ ویلاگ میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک غیر انسانی فیصلہ ہے، اس فیصلے سے ذلت اور رسوائی کے سوا حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔
مطلب جس شخص کو جیل کے اندر قید تنہائی میں رکھ کر آپ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں، اس کی بہن جب بھائی سے ملاقات کر کے آئے گی تو کیا حکومت کے اس اقدام کی ستائش کرے گی؟ جب پر قائم اس نظام اور ان کے رکھوالوں کی تعریفیں کرے گی؟ مجھے بتائیں نا، جس شخص پر ظلم کیا جائے گا وہ غصے سے بات نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ یہی بات عثمان خان نے اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد آگے بتائی ہے، اور اس پر وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کے حکومتی فیصلوں کو اعلان کر دیا۔ اس پریس کانفرنس کے فوری بعد قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس اقوام متحدہ کے قیدیوں سے متعلق چارٹر کی سرین خلاف ورزی ہے، اور جب بھی وقت بدلا تو ان دو وزراء کی یہ نیوز کانفرنس ان کے مستقبل کے تعین کے لیے کافی ہوگی۔ پریس کانفرنس کے بعد شاید یہ احساس بھی ہوا کہ دوبارہ ملاقاتوں پر پابندی سے انٹرنیشنل میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لے گا، جس کے بعد ہمارے ذہین وزیر قانون نے اپنی حد تک ایک وضاحت نما فرمان جاری کیا یا بیان جاری کیا کہ جی اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے کنٹرول میں ہے، جس کا انتظام جیل سپرڈنٹ کے پاس ہے، یعنی خود بری ذمہ ہو رہے ہیں، وہ ان کا تعلق صوبے سے نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ مزید فرماتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے، یعنی اعتراف کر رہے ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ قیدی سے ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوگی، قیدی کو ایک خط لکھنے کی بھی اجازت ہوگی اور کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی۔ ناظرین ویسے یہ بھی بڑا ایک عجیب مخمصہ ہے کہ جی قیدی سے سیاسی بات نہیں ہوگی۔ ناظرین میں عرض کروں، بلکہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سیاستدان سے سیاست پر بات نہیں ہوگی؟ کوئی ملنے جاتا ہے تو سیاستدان ملنے جاتا ہے، کیا نواز شریف صاحب جب اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے تو وہ سیاست پر بات نہیں کرتے تھے؟ سنگاڑے چھیلنے کا طریقہ صحیح پوچھتے تھے؟ کیا پوچھتے تھے؟ سیاستدان اور سیاست پہ بات نہیں کرے گا تو کس پہ کرے گا؟ کل کی نیوز کانفرنس کے بعد چند گھنٹے کے اندر ہی میرا خیال ہے جو وزیر قانون کو نیا بیان دینا پڑا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ کسی طرف سے شدید دباؤ کا نتیجہ ہے۔ یہ خاکسار پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ اس حکومت کے بس میں ہوتا تو یہ منگل کے روز بھی بہن کی ملاقات بھائی سے نہ ہونے دیتے، یہ ملاقات بھی کسی اور کے حکم پر ہوئی تھی۔ اچھا ناظرین، نوٹیفیکیشن ہو گیا، نوٹیفیکیشن پہلے بھی بار بار عرض کیا ہے کہ ہونا ہی تھا، میرے ناظرین گواہ ہیں کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ نوٹیفیکیشن تو ہو کے رہے گا۔ البتہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے نون لیگ کے فکری اثاثوں نے وہ ادھم مچایا کہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ قائد محترم نواز شریف صاحب جمہوریت کے غم میں نڈھال ہیں، اس لیے وہ نوٹیفیکیشن سے پہلے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کچھ گارنٹیز چاہتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا ناظرین کہ یہ گارنٹیز صرف اپنی ذاتی اور سیاسی بقا کے لیے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فی الحال زبانی طور پر کچھ وعدے کر بھی لیے جائیں، میری اطلاع تو یہ ہے کہ کوئی زبانی وعدہ بھی نہیں کیا گیا، مگر یہ وعدے رات گئی اور بات گئی سے زیادہ کچھ نہیں ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے بعد افواہوں کا ایک بازار گرم ہے۔ ایک افواہ یہ ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا دباؤ مسترد کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی نوٹیفیکیشن کے 24 گھنٹے بعد بھی باپ اور بیٹی نے فیلڈ مارشل کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد نہیں دی۔ کچھ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں ابھی بھی کئی لیکوناز رکھے گئے ہیں، کمیاں رکھی گئی ہیں، جیسے کہ یہ نوٹیفیکیشن 4 دسمبر کو جاری کیا گیا اور اسی روز سے نافذ العمل ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں 27 نومبر سے 4 دسمبر تک 6 روز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ان 6 روز کے دوران قانونی طور پر ملک میں کوئی آرمی چیف نہیں تھا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیکونہ جو ہے یہ جان بوجھ کے رکھا ہے نون لیگ نے تاکہ ذاتی عمرہ کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ مضبوط رہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے نون لیگ کو کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، جس کا اندازہ رانا ثناء اللہ کے بیان سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ذرائع کا کہنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دسمبر میں ایک ریٹائرڈ جنرل کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آبویسلی ان کا اشارہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی جانب ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ فوج میں اپنی مرضی کی تقرریوں کے ساتھ ساتھ کچھ مزید افراد کے خلاف بھی کارروائی چاہتی ہے۔ پھر میں دوبارہ میں عرض کروں گا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نون لیگ کا یہ کوئی سٹانس نہیں ہے کہ جی وہ فلاں کے خلاف کارروائی چاہتی ہے، نہیں۔ چلے ایک لمحے کے لیے اب مان لیا جائے کہ نون لیگ جو ہے یا میاں محمد نواز شریف صاحب مزید تقرریوں کے ساتھ ساتھ کچھ افراد کے خلاف سخت کارروائی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کا تعلق یہ جو جن کے خلاف وہ کارروائی چاہتے ہیں دونوں سول اور ملٹری کے شعبے سے ہے۔ تاہم
کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ملٹری سے وابستہ مزید کسی شخصیت کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جنرل باجوہ کے خلاف اگر بات کھل کے کی جائے تو نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ جس قانونی لکونہ کی وجہ سے مزید بلیک میلنگ کا ارادہ رکھتی ہے، یہ معاملہ تو بالآخر آئینی عدالت میں ہی جانا ہے۔ کیا آئینی عدالت کے ججز نون لیگ کی ایسی کسی کاوش کو پذیرائی دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے ان کی اس نظام پر گرفت بہت مضبوط ہے، ججز بھی ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ اپنی شیشے کی آئینی عدالت میں بیٹھ کر کسی ایسی طرف پتھر نہیں پھینکے گئے جہاں سے رد عمل میں صرف مسل دکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے میری بات نوٹ فرما لیں، نون لیگ کی بقا اب صرف طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی کہانی میں جتنا کردار وہ رکھیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، اور اگر ان کا کہانی میں کردار ہی ختم کر دیا گیا تو یہ اس پر شاید رونا دھونا بھی نہ کر سکیں اس بار۔ فی الحال آسمانوں میں یہی مشورے ہو رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو نہلوں کے اس ٹولے سے جان چھڑائی جائے۔ ناظرین، پی ٹی آئی تو پہلے ہی زیر عتاب ہے، اب سرکار دربار سے وابستہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سختیاں اور بڑھیں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد تلوار جو ہے، پہلی تلوار سہیل افریدی پر چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کے لیے الیکشن کمیشن کی بجائے آزمودہ عدالتی ہتھیار آزمانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ سہیل افریدی کو 26 نومبر کے احتجاج کے کیس میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور یہ کام بھی موجودہ رجیم کے پسندیدہ جج ابو الحسنات سکندر ذوالقرنین، پورے 1.5 منٹ کا نام ہے ان کا ویسے ماشاءاللہ، اور ان کا معیار انصاف کیا ہے وہ کئی دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں، وہ ذوالقرنین صاحب کے ذریعے کیا گیا ہے۔ مگر دوسری طرف پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس حوالے سے کوئی بے چینی نہیں ہے، ذرا برابر بھی۔ پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت جن ہاتھوں میں ہے وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں، بلکہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جی مزاحمت کے بغیر نہ عمران خان رہا ہوگے اور نہ انہیں اس سسٹم سے کوئی ریلیف ملے گا۔ پی ٹی آئی قیادت کا خیال ناظرین یہ ہے کہ اگر حکومت خود انہیں محاذرائی کی جانب دھکیلے گی تو ان کے لیے اپنے کارکنوں کو باہر نکالنے میں آسانی ہوگی۔ ان سب میں سہیل افریدی سب سے زیادہ کہنا چاہیے ویل کمپوزڈ نظر آ رہے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جو طاقتور غصے اور فرسٹریشن دکھا رہے ہیں کبھی کسی کے ذریعے کبھی کسی کے ذریعے، یہ دیکھ کر عوام انجوائے کریں، اور اس غصے سے لگتا ہے کہ ہمارے اڈیالہ آنے سے ان کو تکلیف ہوئی ہے اور یہ تکلیف ہم انہیں پہنچائیں گے۔ ناظرین، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے بھی بڑی دانشمندانہ انداز میں رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے بڑے مستحکم مضبوط مارشل لا دیکھے ہیں، لیکن جب وہ گرتے ہیں تو پھر ان کو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ ہم کسی امکان کو رد نہیں کرتے، ہم کھڑے رہیں گے۔ وزیر قانون اور اطلاعات کی دھمکیوں کے بعد عمران خان کی بہنوں کا مورال کیسا ہے، اس کا اندازہ علیمہ خان کی گفتگو سے لگا لیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر ان چھوٹے چھوٹے یزیدوں سے ڈرنا شروع ہو گئے تو پاکستان کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ نورین نیازی کو بالوں سے کھینچ لیا، کیا ہم ڈر گئے؟ ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور منگل کو پھر اڈیالہ جائیں گے۔ ناظرین، آخر میں شاہد خیالوی کے 2-4 شعر سن لیں۔ معاشرت ہے نہ کوئی معاشرہ میرے پاس، مگر یہ دعویٰ ہے کہ ہر وقت ہے خدا میرے پاس۔ مجھے غرور تھا آزاد آدمی ہوں میں، وہ ایک غرور بھی اب تو نہیں رہا میرے پاس۔ اس ایک بات پہ دشمن ہوا ہوئی میری، اس ایک بات پہ دشمن ہوا ہوئی میری، رکھا ہے کیوں کوئی جلتا ہوا دیا میرے پاس۔ اٹھا رہا ہوں میں مخلوق کے لیے آواز، زباں کھینچ لو رہنے نہ دو گلا میرے پاس۔ بجھے ہوئے ہیں میرے لوگ جل رہے ہیں مکان، یہ آگ کھینچ کے لائی ہے ایک ہوا میرے پاس۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔